खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं डॉक्टर शहबाज मिन्हाज। आप बाइबल स्टडी सुन रहे हैं जेटी सेमिनरी से। आज हम बात करेंगे कि कायद बतौर रहनुमा। जब हम बात करते हैं मसीही कायद की, तो मसीही कायद बिल्कुल एक चरवाहे की तरह होता है। जिस तरह एक चरवाहा अपनी भेड़ों को अपनी निगरानी में लेकर चलता है और उनकी हर तरह से निगहदाश्त करता है, हर तरह से रहनुमाई करता है, उसी तरह एक मसीही कायद के लिए भी लाजमी है कि वो बिल्कुल उसी तरह से अपने साथ जुड़े हुए लोगों की रहनुमाई करे। आपको याद होना चाहिए कि जब एक गला को लेकर चरवाहा आगे बढ़ता है तो वो अपने आप को महफूज महसूस करती हैं और वो इस बात का एहसास करती हैं कि हमारा रहनुमा, हमारा रहबर हमारे साथ है। आप खुदा के कलाम में पढ़ चुके हैं कि हज़रत दाऊद फरमाते हैं कि मैं जब चीतों को, शेरों को या किसी भी चीज़ को अपनी भेड़ों बकरियों पर हमलावर होते देखता था तो मैं उनका मुकाबला करता था। तो इसी तरह एक चरवाहा, एक कायद जो है, वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों की रहनुमाई करता है और उन लोगों से जो उनके पास आकर उनको वर्गलाते हैं या उनकी गलत तरीके से रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं, वो अपने लोगों की बेहतर तौर पर रहनुमाई करके उनको उनसे छुटकारा दिलाता है। और मसीही रहनुमा का किरदार जब हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं तो कलाम मुक़द्दस हमें इस बात से आगाह करता है कि उस रहनुमा के लिए लाजमी है कि वो नेक और अच्छी बातों से मोहब्बत करने वाला हो और वो दूसरों के लिए अच्छा सोचता हो और उसका अपना ज़ाती किरदार दूसरों के लिए बायस से बरकत भी हो और वो उसके किरदार को देखकर उसके पीछे चलने की अहलियत भी रखते हों। और फिर हम देखते हैं कि हर एक शख्स अपने कायद की आदतों को, उसकी हरकत को देखते हैं और देखकर उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए लाजमी है कि कायद अपने किरदार की अहमियत को पहचाने और इस बात पर वो बाज़िद ना हो कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही बात दूसरे भी तस्लीम कर लें, यानी कि उसे सख्त रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात सख्त रवैया और ज़ालिमाना रवैया जो है वो दूसरों को आपकी कायदाना सलाहियत से दूर कर देता है। इसलिए एक कायद के लिए लाजमी है कि वो सख्तगीर ना हो और लोग उसके पास आज़ादी से आएँ और आज़ादी से अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। उसके लिए लाजमी है कि वो उनकी बातों को अच्छी तरह से सुने, समझे और फिर अपनी हट दर्मी की बायस उन पर फैसला मुसल्लत ना करे, बल्कि उनकी बातों को सुनकर अपने अंदर गुरूर और घमंड पैदा ना करे, बल्कि उनकी बातों को सुनकर उसके मुताबिक फ़ैसला करने की कोशिश करे, ताकि वो लोग जो उसके साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात से आगाह रहें कि उनका कायद उनकी बात को सुनता है और जो फ़ैसला करता है वो सोच समझ कर करता है, वो मनमानी नहीं करता, बल्कि वो दूसरों को दयानतदारी के साथ बात करने की आज़ादी भी देता है और ख़ुद भी दयानतदारी से उनका फ़ैसला करता है। यानी कि वो किसी का तरफदार नहीं होता। फ़ैसला करने में वो दूसरों की राय की कदर करता है। वो किसी
کی طرف اپنا جھکاؤ نہیں کرتا کہ کسی بھی شخص کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے، کیونکہ اس کی سلام دعا، اس کے ساتھ میل جول دوسروں سے بہتر ہے، اس لیے وہ اس کی طرفداری کرے۔ اس لیے قائد یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اسے کسی بھی طرح ایک قائد کی حیثیت سے کسی کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ دو طرف کے لوگوں کی باتوں کو سنیں اور جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی بات کو سمجھے اور سمجھ کر کسی کی ذاتی رائے کو اہمیت نہ دے، بلکہ ایک ایسا فیصلہ کرے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اور ایک ضروری اور بات بھی ہوتی ہے قائد کے لیے کہ وہ کسی کے ساتھ ایسی دوستی نہ رکھے کہ اس کی دوستی کی خاطر اس کو فیصلے کرنے پڑے۔ وہ بے تکلف دوستیاں نہ کرے اور ان کی اس دوستی کی وجہ سے دوسروں پر گہرا اثر پڑتا ہے اور وہ اس کی دوستی کی خاطر بعض اوقات غلط فیصلے کر جاتا ہے اور طرفداری کر دیتا ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ قائد کو بے تکلف دوستی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کو اس دوستی کو اس حد تک رکھنا چاہیے کہ کسی دوسرے کی اس کی دوستی کی بدولت حق تلافی نہ ہو۔ تنقید اور نکتہ چینی کی جہاں تک بات ہے، قائد کے لیے لازمی ہے کہ جب لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں یا لوگ جب اس کی بات کو اہمیت اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کا طرفدار ہو جاتا ہے یا یہ دوسرے کسی کی بات کو اہمیت دینے کی بجائے جو اس کے ساتھ زیادہ کلوز ہے اس کی بات کو اہمیت دیتا ہے، تو یہ بات دوسروں کے لیے تنقید کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے اسے ضروری ہے اس بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ نکتہ چینی کو جب سنے تو پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے رویے کو بھی ٹھیک کرے اور اپنی دوستی کی خاطر کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے، غیبت کرنے والا نہ ہو کہ ایک کی بات سن کر کسی دوسرے کے ساتھ اس کی بات کو شیئر کرے، کیونکہ قائد پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ قائد سیدھا لوگ اس سے جواب لینے کا تقاضا کرتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ جو بات انہوں نے کی ہے ان کا قائد بھی ان کے ساتھ سیدھی بات کرے جو ان کی سمجھ میں آ رہی ہو اور وہ کسی کی طرفداری کرنے والا نہ ہو۔ موقع محل کے مطابق قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیصلے اور اپنی رائے جو وہ دینا چاہتا ہے اس کی رائے میں ایسے فیصلے ہوں جو سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ نہ طرفداری کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ جب کسی ایسی میٹنگ میں جانا ہو جہاں کسی مسئلے کا فیصلہ کرنا مطلوب ہو تو اس مسئلے پر دوسروں سے کوئی بات چیت نہ کریں، کیونکہ ہر شخص اپنی رائے رکھتا ہے۔ اس لیے میٹنگ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنی رائے میں اپنے دوستوں کو یا اپنے ساتھیوں کو شامل کرنے کی کوشش نہ کریں اور آپ یہ کہیں کہ جو کچھ میں کہوں صرف اسی کی حمایت کرنا، بلکہ قائد کے لیے لازمی ہے کہ جتنے لوگ اس کی میٹنگ میں شامل ہوں، جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، ہر ایک کی بات کو سنیں، ہر ایک کی رائے کو سنیں اور رائے کو سننے کے بعد پھر متفقہ طور پر اس رائے کے فیصلے کو قبول کرنے والا بھی ہو اور پھر ان کا ساتھ دینے والا بھی ہو۔ اور ضروریات کا خیال بھی رکھنا قائد کے لیے ضروری ہے۔ جتنی ہمدردی اور فکر مندی قائد کو رکھنے کی ضرورت ہے وہ اچھے طریقے سے
فکر مندی کرے اور دوسروں کی ضروریات کا بہتر طور پر خیال کرے۔ جب ایک قائد دوسروں کی ضروریات کی طرف توجہ کرتا ہے، دوسروں کی ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بہتر طور پر آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی لوگ اسے ایک اچھا انسان مانتے ہوئے، اچھا فیصلہ کرنے والا مانتے ہوئے، اچھی قیادت کرنے والا مانتے ہوئے، اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے اس کو آئندہ بھی موقع دیں گے۔ اور پھر معافی مانگنے میں جلدی کریں، کیونکہ جب ایک قائد سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی فیصلہ غلط ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے غلط فیصلے پر اپنے ساتھیوں سے اپنی غلطی پر معذرت کرے اور اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اور قائد کے لیے لازمی ہے کہ جب آپ اپنے ماتحتوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جب آپ اپنے ماتحتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو پھر ہر قدم پر وہ آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کریں گے۔ اختلاف رائے سے بچنے کے لیے لازمی ہے تو تفرقے بازی نہ کریں، جھگڑے پیدا نہ کریں اور خام خواہ دوسروں کے جھگڑوں میں نہ الجھیں، بلکہ آپ بہتر طور پر دوسروں کو سمجھانے والے ہوں، دوسروں کو اچھی طرح سے سمجھا کر اپنی رائے سے آگاہ کریں اور پھر ان کے جھگڑے میں ان کی مدد کریں تاکہ وہ آئندہ جھگڑے نہ کریں۔ مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک قائد مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اگر ایک قائد مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے لوگوں کی قدر کرتا ہے اور پھر لوگوں کی تنقید کو بھی اپنی نظر میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ ایک اچھا قائد ہے۔ کیونکہ اچھے قائد کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس تنقید کی روشنی میں جو اس پر کی گئی تھی، اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اس لیے لازمی ہے کہ قائد ایک اچھا گلابان ہو، ایک اچھا چرواہا ہو اور اپنی بھیڑوں کی ہر ایک عادت سے اچھی طرح سے واقف ہو۔ اور ہمارے مشرق میں یہ عام طور پر بات دیکھی گئی ہے کہ جب ایک چرواہا چلتا ہے تو اس کی بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور جدھر جدھر وہ جاتا ہے، جس راستے پر وہ جاتا ہے، اس کی بھیڑیں نظر رکھتی ہیں کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ اور چرواہے کے لیے بھی لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کی ہر ایک عادت سے اچھی طرح سے واقف ہو، اور پھر اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے جو ان میں نفاق پیدا کرتا ہے یا ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو چرواہا اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی حفاظت کرے۔ خداوند اس قیادت کو جو آپ کے سپرد کی گئی ہے، اسے بہتر طور پر آگے بڑھانے میں آپ کی مدد کرے۔ دعا کیجیے اور جو بھی